अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4 बजे फव्वारा चौक में सब जमा होंगे और वहाँ से हम पुरअमन तरीके से वॉक करते हुए चीफ मिनिस्टर हाउस तक जाएंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। काइंडली आप सब लोगों से इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि सब लोग इसमें शिरकत करिए ताकि हम कौम की बच्चियों को महफूज बना सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खुश होंगे। जी, मैसेज आपने सुन लिया है मेहदी अली काज़मी भाई का। 4 बजे जो है वो एहतजाज है और आप सब लोगों ने पहुंचना है, हर फ़िरके के बंदे ने पहुंचना है, क्योंकि सुबह मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर भी आपने सारी बातें सुन ली हैं। ये किसी भी एक फ़िरके का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की बच्चियों का मसला है। दुआ ज़ारा केस क्यों इम्पोर्टेंट था ये मैं बार बार बता चुका हूँ, फिर थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब अल्लाह की ज़ात ने पर्दे उठाने हों तो उसमें ताख़ीर हो जाती है। और इस केस को जो इतना टाइम लगा है वो सिर्फ़ पर्दे उठाने के लिए इतना टाइम लगाया गया है। हर बंदे का करैक्टर आप लोगों के सामने आ गया। अल्लाह की ज़ात ने आप लोगों को बताना था कि एक शरीफ इंसान जिसके साथ जुल्म और ज़्यादती हो जाए इस मुल्क में और वो जायज़ तरीके से अपना हक लेने जाए और उसके साथ क्या होता है वो आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और वो देख रही है। अल्लाह की ज़ात ने पर्दे उठाने थे तमाम उन लीडरों के जो मेरे ख़्याल से जलसों में इतना बोलते हैं कि माशाल्लाह लोगों के कानों के पर्दे फट जाते हैं। लेकिन किसी भी हुक्मरान के पास जिन्होंने जलसे किए, वो जो भी थे जो भी हैं, किसी के पास एक जुमला नहीं था एक पाकिस्तान के गरीब आदमी के लिए, मजलूम आदमी के लिए। अल्लाह ने आपको ये भी दिखाना था, वो भी देखा आपने। और कौन कौन से ताकतवर लोग मौजूद थे जो इस मामले को ख़त्म करवा सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये अल्लाह की ज़ात ने आपको दिखाना था, पूरी दुनिया को दिखाना था। आखिरी दम तक आपने देख लिया कि क्या हुआ है। जिनके काम थे उनमें कोई बीमार हो गया, जिनके काम थे उनमें कोई छुट्टी लेके चला गया, जिनके कोई काम थे वो ताख़ीर करते रहे, किसी ने रिश्वतें खा ली, कुछ मुलजिम पकड़े गए, उन्होंने बयानात भी दे दिए, उनको भी छोड़ दिया गया। सब कुछ आपके सामने हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। जब ये 4, 5, 6 दिन गुजरे थे तो हमने यही सोचा था कि इसको सबसे पहले प्रोटेस्ट किया जाए, क्योंकि ये काम होना नहीं था इस तरह जिस तरह मेहदी अली काज़मी भाई चाह रहे थे। ये काम अब ऐसे होगा। मैंने जो सुबह वीडियो अपलोड की है उसके बैनर में यही बात लिखी है कि अब तुम्हारी बारी ख़त्म हो गई है, अब हमारी बारी शुरू हुई है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर काज़मी भाई का भी था कि नहीं यार ये एक जो है ना बड़े अच्छे तरीके से ये काम हो जाए, मुझे इंसाफ मिल जाए। लेकिन इंसाफ तो माशाल्लाह आपके सामने है। तो ये सब वो चीज़ें आपके सामने आनी थी, तमाम हक़ाइक़ आपके सामने अल्लाह की ज़ात ने रखने थे। और सबसे बड़ा जो मैसेज इस वक्त हमें मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि किसी भी फ़िरके का, आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है जब लोग आके मेरे उधर कमेंट्स करते हैं। कोई कहता है मैं अहले हदीस हूँ, कोई कहता है मैं सुन्नी हूँ, कोई कहता है मैं देवबंदी हूँ, जो भी है सब लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं। और यही इस केस की सबसे बड़ी कामयाबी है कि लोगों ने अपनी उन चीज़ों को छोड़ के बच्चियों की इज़्ज़तों को सांझी समझा, माँ के दुख को जो है वो एक जैसा समझा, बाप के दुख को जो है वो एक जैसा समझा। और यही हमारा इस्लाम है और यही अल्लाह ने हमें दिखाना था और उसने हमें दिखा दिया, मेरे पाक परवरदिगार ने। दुआ ज़ारा ने आखिर अपने घर आना है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अभी भी लोगों के मैसेज आते हैं अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। और खैर से दुआ ज़ारा अपने वालिदैन के पास आएगी। दुआ ज़ारा कहीं नहीं जाएगी, जाएगा ये गंध 30 साल से नासूर बन के बच्चियों की इज्जत जो है वो ख़राब कर रहा है। वो निज़ाम अब बदलेगा और वो बदलने जा रहा है। हम क्यों इस केस के साथ खड़े हुए, इसकी वजाहतें मैं बहुत वीडियो में कर चुका हूँ। मेरा ख़ुद ताल्लुक़ सुन्नी घराने से है, सुन्नी घर में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉज था, बहुत बड़ा कॉज था। और इसके आगे दुनिया का कोई भी कॉज जो है वो बहुत छोटा था।
اس لیے ہمارا چینل بھی وقف ہو گیا اس کاز کے لیے کہ یہ لازمی جو ہے اس کاز کو ہم نے پورا کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اس میں اور کیا چیزیں اللہ نے ہمیں دکھانی تھیں، اس میں وہ بچیاں بھی وہ یہ چیز دیکھیں کہ والدین سے زیادہ کوئی ہمدرد نہیں ہوتا، اور وہ بچیاں بھی سیکھیں جو گیمز کھیلتی ہیں، ٹھیک ہے والدین ان پہ اعتبار کرتے ہیں یا جو بھی وہ بات کرتی ہیں چیٹ کرتی ہیں، تو بیٹا آپ نے اس سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یا جو بھی اس کے اندر کیس کی ریالٹی نکلتی ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دعا زارہ کے حوالے سے، کہ اگر ایسا کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کو کوئی ورغلا لیتا ہے یا آپ کو باتوں میں لا کے جھوٹی محبت کے دعوے کر کے آپ کو اپنے گھر سے نکلنے کو کہتا ہے، تو بیٹا آپ نے یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا۔ یہ کیس سے آپ نے بھی اس چیز کو سیکھنا ہے، دھوکہ اپنے والدین کو نہیں دینا، کیونکہ جو والدین کا نہیں ہو سکا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ آپ یاد رکھیں۔ اس میں سیکھنے کو جو ہمارے وکلا برادری ہے، بہت اچھے لوگ اس میں شامل ہیں، برے بھی ہیں، ہر جگہ آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں پہ جو بھی ادارہ ہے وہاں پہ کالی بھیڑیں تو لازمی موجود ہیں، ان کے بغیر تو کوئی بھی سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح وکیل ہیں ہمارے، ان کو بھی تھوڑی سی اللہ نے مت دی کہ بھائی جب ایک دفعہ سائن کروانے لگتے ہو، کچھ کرنے لگتے ہو، تو تھوڑی سی احتیاط کر لیا کرو، کسی کی بچی کی زندگی کا معاملہ ہے۔ تمام نکاح خواں جو حضرات ہیں انہوں نے بھی تھوڑی سی عقل لینی ہے کہ بھائی آپ کسی کی زندگی کا فیصلہ لکھنے جا رہے ہیں، آپ اس کے اندر کتنے ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد ہماری پولیس کو سیکھنا چاہیے کہ آپ اگر انصاف کے ساتھ نہیں بھی آئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تو انصاف تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں ہے، وہ انصاف دینے والا ہے اور وہ دے کے چھوڑتا ہے۔ تو آپ اپنی جتنی مرضی جو ہے وہ دماغ استعمال کر لیں، آپ جتنی مرضی پیپروں کو الٹا سیدھا کر لیں، یہ میڈیکل کا جو آپ کے سامنے آ گیا سارا پول کھل کے، جو مرضی کر لیں آپ لوگ، لیکن جب اللہ نے انصاف دینے پہ آتا ہے تو پھر آپ کی تحریریں، آپ کے کاغذ، یہ سب الٹے سیدھے ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی تھوڑی سی احتیاط کریں برائے مہربانی۔ اور پھر اس کے بعد میں شروع سے بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں آخری کڈنیپنگ کیس ہوگا، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے لا کو بھی تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی صوبے میں کیا عمر ہے، کسی صوبے میں کیا عمر ہے، اس یہ بہت بڑے ایشوز ہیں، ان کو حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ایشوز ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر آپ اس کو ایشو نہیں سمجھتے، لیکن اس کا فائدہ کون لوگ اٹھا رہے ہیں، جو اس طرح کے منظم گروہ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی کی بچی اگر اغوا ہوتی ہے یا غائب ہوتی ہے تو آپ 12 گھنٹے یا تو پہلے FIR کے چکر لگواتے رہیں گے، لازمی سی بات ہے، FIR آپ کی کٹے گی نہیں، تو اس 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے کے اندر جعلی نکاح بھی ہو چکا ہوگا، نکاح خواہ بھی آ چکا ہوگا، اور آپ پہ ایک پرچہ بھی ہو چکا ہوگا کہ آپ بچی کو ہراساں کرتے تھے۔ یہ اب آپ کے سامنے آئے، کتنے کیس آپ کے سامنے آئے ہیں، کتنے کیس آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ لوگ اپنے محافظ پہلے خود بنیں، کیونکہ اب آپ نے دیکھ لیا نا، اللہ نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اگر آپ یہ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہو سکتی، ہمارے محافظ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قانونی سہارا لیں گے، ہم پولیس کے پاس جائیں گے، یہ سوچ کے بیٹھے ہوں گے نا آپ آخر، نہیں بھائی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے گھر کے آپ جو ہیں آپ خود چوکیدار بنیں، آپ ہی پولیس افسر ہیں، آپ ہی SHO ہیں، اور آپ ہی DSP اپنے گھر کے پہلے، سب سے پہلے۔ نہیں تو اگر آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو یہ آپ کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں، اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا کہ آپ جا کے جو ہے وہ کہ انصاف مانگنے چلے جائیں گے، نہ، پھر آپ جائیں سیدھا پروٹیسٹ کے راستے پہ، کیونکہ پھر تو آپ دھکے کھائیں گے۔ وہ آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا ہے مہدی علی کاظمی بھائی کے ساتھ۔ تو آپ کو یہ بھی عقل آ جانی چاہیے کہ خدا نہ خاصا ایسا کوئی واقعہ یا سامنے ہوتا ہے تو پروٹیسٹ اس کا جو ہے وہ علاج ہے، کیونکہ جب آپ کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اپنی آواز تو کسی کو ہم نے سنانی ہے۔ اب انسان پھر اپنا مقدمہ جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں رکھ دیتا ہے، جب نیچے والی عدالت سے انصاف انسان کو نہیں مل رہا ہوتا۔ تو نادرا کہ آپ کے سامنے ساری چیزیں، حقیقتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، مطلب کوئی حیثیت ہی نہیں رہی نادرا کی، اس کے سرٹیفکیٹ کی،
پھر بھی میڈیکل چیک اپ کرایا جا رہا ہے، سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے. آپ نے اس سے سیکھنا ہے، اور اللہ نے جان کے جو ہے اس کیس کو زیادہ ٹائم دیا تاکہ تمام لوگوں کے چہرے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں اور آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم کیڑے مکوڑے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ کے سورسز نہیں ہیں، اگر آپ کے تعلقات نہیں ہیں، تو یو آر نتھنگ. یہ اللہ نے آپ کو دکھانا تھا، وہ آپ نے دیکھ لیا. تو کسی گمان میں آپ نے نہیں رہنا کہ ہم بڑے محفوظ ہیں. ہم بالکل محفوظ نہیں ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آپ لوگ مل کے جو ایک چھوٹے چھوٹے اپنا گلی محلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اس میں آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ سب جمع ہوں، 40-50 لوگ، اس میں کوئی ایک جو ہے وہ بندہ آپ بنا دیں جو انچارج ہو آپ کے محلے کا، جو ان چیزوں کو، ان معاملات کو دیکھے، اور آپ اس کے ساتھ دیکھیں. یہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور یہ آپ جب تک نہیں کریں گے آپ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتے. ایسے گروہوں کو، ایسے لوگوں کو، چوروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ نہیں یار، یہ چاہے جس مرضی مسلک سے ہیں، لیکن یہ جو محلہ ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، یہ بھائی اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کی چوری ہو گئی ہے، کسی کا ظلم زیادتی ہو گئی ہے، کسی کا بچہ اغوا ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو یہ سب لوگ باہر نکل آئیں گے. تو آپ نے یہ ذہنیت لوگوں کی بنانی ہے. باقی جاپان سے ہمارے پاس ایک میسیج ہے، بڑا امپورٹنٹ اور بہت اچھا میسیج ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ مہدی علی کاظمی بھائی کے لیے بھی، اور تمام اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان سے میری گزارش ہے، آپ جس ملک میں بھی ہیں، چاہے 6 لوگ، 7 لوگ، 8 لوگ، فیملی کے کھڑے ہو جائیں بینر لے کے، تاکہ اس کی تھوڑی سی ہمیں ویڈیو بنا کے آپ کلپس بھیج دیں، تو ہم انشاءاللہ آپ کے ملک کا نام سال لکھ کے وہ شو ریل سی جو ہے وہ ایک ہم چلا دیں گے، جس میں سارے ممالک کے جو ہے وہ نام شامل ہو جائیں گے. تو آئیے میسیج سنیے جاپان کا، اور لازمی آج 4 بجے آپ لوگ پہنچیں، کراچی والے خاص طور پہ، جس مرضی مسلک سے ہیں لیکن وہاں پہنچیں آپ. یہ بہت بڑا کاز ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیاب ضرور کرے گا. السلام علیکم. اللہ ٹی وی، میں جاپان سے میسیج کر رہا ہوں آپ کو، اور یہ میسیج میرا جو ہے وہ کاظمی بھائی کے لیے. آپ کا پلیٹ فارم یوز کر کے میں ان کو میسیج پہنچانا چاہتا ہوں. اگر پہنچ سکے تو ان تک پہنچا دیجیے گا. آج جب ٹی وی کھولا تو نیوز آئی ہوئی تھی کہ کاظمی بھائی نے جو ہے وہ آرمی چیف کو اپیل کر دی، اور اس کا مطلب ہو گیا کہ گورنمنٹ ناکام ہو گئی. گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اس لیے آرمی چیف کو انہوں نے اپیل کر دی. اب جہاں آرمی چیف کو اپیل کی ہے، میں یہ چاہتا ہوں، مجھے جاپان میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 35-36 سال ہو گئے ہیں. میں جیسا پاکستان چھوڑ کے آیا تھا ویسے کا ویسا ہے، بلکہ بدتر ہو رہا ہے، بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. اور افسوس ہوتا ہے ہر چیز پہ، اور ہر سوچ پہ، ہر عمل پہ پاکستانیوں کے بہت ہی افسوس ہوتا ہے. یہ آپ نے نام تو سنا ہوگا، ہیومن چائلڈ لیبر. پوری دنیا میں یہ قانون جو جب نافذ ہوا آج تک اس میں عمل ہو رہا ہے، اور عمل اگر نہیں ہو رہا تو پاکستان میں نہیں ہو رہا. اسی طرح ہیومن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو پوری دنیا میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کاظمی بھائی جو ہیں وہ بجائے آرمی چیف کو اپیل کرنے کے بجائے وہ یہ اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں پوری دنیا میں بھیج دیں. اپنے ڈاکیومنٹس ہیومن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو کو، جس میں بہت ساری کنٹریز آ جائیں گی، بگ کنٹریز آ جاتی ہیں. اور یہ وہ کنٹریز ہیں جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا پاکستان پہ، اور وہی ان کو گھما رہے ہیں. اور جو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس. میں کہیں دور اور چلا جاؤں گا، لیکن مشورہ میرا یہی ہے کاظمی بھائی کو کہ اپنے پیپر، اپنے ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ ہیومن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر میں دنیا میں، پوری دنیا میں ہے، تو ان کو یہ پوسٹ کریں تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا، اب ان کا جو کیس کس کروٹ بیٹھتا ہے وہ اللہ علم. اور بیچارے بھائی وہ کیا کر سکتے ہیں. چلیں یہ میسج اگر وہ سن لیں تو بہت اچھا ہوگا.
یہ سٹیپ اٹھانا بہت ضروری ہے آنے والی نسلوں کے لیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ.